बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन अहम डेवलपमेंट आज हुई हैं, जो तीन अहम डेवलपमेंट पर आज बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतखाबी नतज को जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि पंजाब असम्बली का आज इजलास हुआ, तो इंतखाब वज़ीर आला होना है, असलियत क्या है। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि एक बार फिर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज को जो है गिरफ्तार कराया गया। सबसे पहली बात यह है कि इंतखाबात 2024 8 फरवरी को किसी आम शहरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है इसको कलादम करार दिया जाए। सबसे पहली बात यह है कि अहम बात है कि वो शख्स कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की। जब कोई ताकतवर आदमी दरख्वास्त दायर करने जाता है, ताकतवर से मुराद है कि कोई सियासी शख्सियत हो या कोई बड़ा वकील हो या नामी गरामी हो और जानी पहचानी शख्सियत हो, तो उसका जो केस है वो फिक्स नहीं होता। अभी एक वकील ने कहा है कि 9 मई का जो केस के हवाले से जो वर्कर गिरफ्तार हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, उनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस दायर किए गए हैं और उनको 2 माह हो गए हैं, वो केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। जब वकील रजिस्ट्रार के पास गया तो रजिस्ट्रार ने कहा कि ऊपर से हुक्म है कि ये केस आपने नहीं लगाने। ये है वो जमहूरियत, ये है वो आइन, ये है वो कानून जिसकी बात माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते थे। आज उसके तले बैठा रजिस्ट्रार कह रहा है कि मुझे ऊपर से हुक्म है कि आपने ये केस जो 9 मई वाला है वो जो है फायज ईसे की अदालत के अंदर आपने नहीं लगाना। तीसरी बात यह है कि आम जब दरखास्त दायर हुई 8 फरवरी के इलेक्शन को कलादम करार दिया जाए, तो कहा गया कि एक आम शहरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दी है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसको कलादम करार दिया जाए। तो अगले मरले में सुनने में आता है कि वो जो दरखास्त है उसके ऊपर जो है डायरी नंबर भी लग गया है, वो समाअत के लिए भी फिक्स हो गई है। पीर के रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो उसके ऊपर समाअत करेगा। जब पीर के रोज उसके ऊपर समाअत होती है तो वो जो दरखास्त गुजार है वो अदालत के अंदर पेश नहीं होता, तो अचानक जो अटर्नी एडिशनल अटर्नी जनरल साहब हैं वो कहते हैं कि दरखास्त गुजार जो है वो अपनी दरखास्त वापस लेना चाहता है। यानी दरखास्त गुजार का कोई नाम भी जो है वो मालूम नहीं है और उसकी शोहरत जो है वो भी मालूम नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त आती है और उसको फिक्स भी कर दिया जाता है, यानी वो आम शहरी की बात की जा रही है। जानी पहचानी शख्सियत या सियासतदान की बात यह है कि इमरान खान की जमानत की दरखास्त तोशा खाना अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग में पड़ी हुई है, जिसके ऊपर इमरान खान को सजा भी हो गई है, लेकिन वो दरखास्त अभी तक फिक्स नहीं हुई। ये वो शख्सियत है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह है और जो दुनिया पर जो वो शोहरत रखता है, यानी पूरी दुनिया उसको जानती है और पहचानती है। उसकी जमानत की दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स नहीं हो रही, तो एक आम शहरी की जो दरखास्त है वो फिक्स हो गई। फिर काजी साहब कहते हैं कि उसके वारंट जारी करते हैं और मुतलका एसएचओ को कहते हैं कि आप उसको लाजमी लाएं, हम ये दरखास्त वापस नहीं करते, हम ये दरखास्त हर सूरत सुनेंगे और आप जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। तो बाद में पता चलता उसको 21 जो फरवरी के लिए मुलतवी किया जाता। जब 21 फरवरी का रोज आता है तो उस वक्त मुतलका एसएसपी ऑपरेशन और एसएचओ और एडिशनल अटॉर्नी जनरल और उनके वकील जो हैं वो पेश होते हैं। वो कहते हैं कि सही जनाब, ये तो एक रिटायर ब्रिगेडियर है, ये इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ये मुल्क से बाहर है और
انہوں نے یہ درخواست ای میل کے ذریعے دی ہے، اور وہ جو درخواست ہے وہ اب واپس لینا چاہتے ہیں، اور ان کا جو ہے 2012 میں جو ہے وہ کورٹ مارشل ہوا تھا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جو درخواست کو چلانے کی بجا جو ہے وہ نمٹا دیتے ہیں۔ تو اس دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو درخواست گزار ہے آج تک بھی اس کا پتہ نہیں چلا کہ ہاں بھئی واقعی جو ہے اس کا کورٹ مارشل ہوا ہے یا واقعی وہ ملک سے باہر ہے۔ تو یہ جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ملک سے باہر نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ نواز شریف کو ایک ڈرونا خواب دکھانے کے لیے یہ ایک چال چلی گئی اور درخواست دائر کی گئی کہ یہ جو ہے ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے کوئی بات پر نواز شریف کو آمادہ کرنا تھا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس شخص کا الیکشن سے کیا تعلق ہے کہ وہ عام شخص ای میل کے ذریعے اپنی درخواست جو ہے وہ فکس کرا لیتا ہے۔ تو اس کیس کے دوران تحریک انصاف کے شوکت بصرہ جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا ہے۔ تو وہ قاضی صاحب کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ قاضی صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے اسے کہا کہ آپ درخواست گزار کے وکیل ہیں؟ تو شوکت بصرہ کہتے ہیں کہ صحیح میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، لیکن ابھی میں درخواست گزار کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو الیکشن کے متعلق کوئی بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن اٹھا کر آئے ہیں میں اس کا کیا کروں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو پھر جو شوکت بصرہ ہے اس کو دھمکیاں بھی دی گئی۔ تو اسے کہا گیا کہ آپ نے اگر اس کیس کے متعلق باہر جا کر پریس کانفرنس کی تو آپ کو جو ہے وہ نتائج بھگتنا پڑیں گے، جس پر شوکت بصرے نے آج 3 بجے اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لڑ کر مریں گے، ڈر کر نہیں مریں گے۔ دھاندلی پر بات کرنے گیا تو چیف جسٹس نے ڈانٹ پلا کر چپ کروا دیا اور دھمکیاں دی۔ شوکت بصرہ کی دھاندلی پر دھماکہ دار یہ جو پریس کانفرنس ہے، انہوں نے دھاندلی کے اوپر فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہیں یہ اس بینچ کے اندر نہ ہوں۔ جو دوسری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ اگر دھاندلی کے اوپر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ مجھے نصیب نہ ہو۔ اگر یہ جو میں سچا ہوں اور اگر ہمیں اس سچائی کا انصاف نہ دیا تو میں کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے ان کو نصیب نہ ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قرآن مجید کے اوپر حلف دے کر کہے کہ جو بیوکریسی آپ نے لگائی ہے کیا اس ملک کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ چیف سکندر سلطان راجہ قرآن مجید اٹھا کر کہے کہ کیا اس ملک کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کہا جسٹس عامر فاروق قرآن مجید اٹھا کر بتائے کہ ملک کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی؟ شوکت بصرے نے کہا کہ میں بھی قرآن مجید اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکے، انہوں نے 3-4 آدمیوں کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ شوکت بصرہ، شیر افضل مروت، شعیب شاہین، اس کے بعد انہوں نے علی بخاری کا کہا یہ وہ شخص ہیں، اور سلیمان اکرام راجے کا کہا کہ یہ شخص کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو جو سزا بھی ہمیں دی جائے گی وہ ہم قبول کریں گے۔ اور شوکت بصرے نے دھمکی کے باوجود بھی آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور قوم کو حقیق بتائے۔ تیسری بات جو ہے عمران ریاض کے متعلق، 6 ماہ پہلے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا اور اس کو
جو ہے اندھیری کوٹھی کے اندر رکھا گیا۔ آج جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے اوپر ایک جھیل کے ٹھینکے کا جو اس کے والد اور اس کے اوپر ایک جو ہے اونے پونے کا جو کیس ہے وہ ڈالا گیا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے۔ تو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو عمران ریاض نے کہا، 2 گھنٹے عمران ریاض نے دلائل دیے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کوئین ہے، کوئین پنجاب کی رانی، جس کو سلامی دینے کے لیے مجھے یہ ہتھ کڑیاں پہنائی گئی ہے، مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ عمران ریاض نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بات کر رہی ہے اینٹی کرپشن، یہ بات بتائیں کہ ماضی میں ان کے سامنے پیش ہوا تھا اس کیس کے متعلق، تو ہم نے ان کو تمام تر صورتحال جو تفصیل تھی وہ فراہم کی تھی، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ خاموش کیوں ہیں؟ یہ بولے عمران ریاض نے کہا، ان کی شکلیں دیکھیں، مجسٹریٹ کو کہا کہ یہ جناب سب جھوٹ ہے، سر میں ٹھیک نہیں ہوں گا، میں پدیشی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہوں، میں نے سچ بولنا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مافیا کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤں گا، مجھے مار دیں، میں مرنا پسند کرتا ہوں لیکن میں سر جھکانا پسند نہیں کرتا۔ یہ مجسٹریٹ کو عمران ریاض خود کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر پراسیکیوٹر تھے، اینٹی کرپشن کے لوگ تھے، جو بھی پولیس افسران جو محکمے کے لوگ تھے، وہ ثابت کرے۔ عمران ریاض نے کہا کہ میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہے، جج کو کہا کہ میرے والد کا نام جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے مقدمے کے اندر درج کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جج صاحب مجھے بھیج دیں ان کے ساتھ، لیکن میرے والد کا نام جو ہے وہ نکال دیں، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے مجھے گرفتار کرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ پچھلے 2 سال کے اندر میں نے 28 مقدمات کو فیس کیا ہے۔ عمران ریاض نے کہا میں ملک چھوڑ کر نہیں گیا، میں خاموش نہیں ہوا، آج بھی مجھے کہا جا رہا ہے خاموش ہو جاؤ تو میں خاموش نہیں ہوں گا، مجھے مار دیا جائے لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 6 ماہ مجھے بند کیا گیا کالی کوٹڑی کے اندر، تو وہ بھی میں بتانے کو تیار ہوں کہ کس شخصیت کے کہنے پر مجھے جو ہے وہ کوٹھی کے اندر 6 ماہ تک، انہوں نے کہا کہ میں نے سورج نہیں دیکھا، 6 ماہ تک میں نے سورج نہیں دیکھا، مجھے اندھیرے کے اندر روٹی دی جاتی تھی، مجھے اندھیرے کے اندر پانی دیا جاتا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ ٹائم کتنا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پرندے کی بھی آواز نہیں سنی، تو 6 ماہ وہ بھی میں نے برداشت کیا، تو آج مجھے پھر گرفتار کرا لیا۔ یہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں عمران ریاض، جس کے ساتھ 6 ماہ ایک ظلم کیا گیا، اس ظلم کی داستان جو ہے وہ رک نہ سکی، وہ داستان آج بھی چلی ہوئی ہے، لیکن کسی کو جو ہے وہ اس کی انا کو تسکین بخشنے کے لیے، اس کی زبان بندی، تالا بندی کے لیے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں۔ خدا کی قسم وہ کس طرح کے جمہوری لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں، پنجاب اسمبلی کا آج اجلاس ہوا اور قرآن مجید کی جو آیات اسمبلی کے چھت کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کر حلف اٹھا رہے ہیں اور دل میں منصب ہیں کہ ہم 26 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر آئے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آئی اور ان کو حیا نہیں آئی، ان کو اللہ کا خوف نہیں تھا، پھر بھی وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیاتوں کے نیچے جو ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ ان کی اصلیت کیا ہے؟ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوگے کہ چاچا وزیر اعظم ہے اور بھتیجی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن جو چاچا ہے وہ بھی مینڈیٹ چور ہے اور جو بھتیجی ہے وہ بھی مینڈیٹ چور ہے۔ تو اس وقت خوف یہ ہے کہ تحریک انصاف کا حمایت یافتہ جو وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے میاں اسلم اقبال، اس کو اسمبلی نہیں آنے دیا جا رہا کہ کہیں وہ جو ہے ہم سے
بازی لے نہ جائے تو اصلیت یہ ہے کہ مریم نواز کی ٹوٹل 32 سیٹیں ہیں اور میاں اسلم اقبال کی 214 سیٹیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی اجلاس ہے اس وقت تک جب تک سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل جاتی۔ یہ وہی الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے، وہ کہتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو یہ دھاندلی ہے۔ جب تک آپ ان کو مخصوص نشستیں ان کا حق نہیں دو گے تب تک سپیکر، ڈپٹی سپیکر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ نہیں ہے بلکہ یہ ڈاکہ ڈال کر بیٹھے جا رہے ہیں۔ یہ قوم کے حکمران نہیں ہیں بلکہ یہ سلیکٹڈ ہیں۔